बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर ख़वातीन रात इस वक्त आपको एक छोटी सी बच्ची नज़र आ रही है। बेशुमार बच्चियों के दरमियान ये तैयबा है जिसको इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा जानता है। एक जज साहब के घर से रिकवर हुई थी। इस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। इसके जिस्म पे 11 बड़े ज़ख्म और 12 से ज़ायद छोटे छोटे ज़ख्म हैं। ये कहानी अब पाकिस्तान के हर शहरी को मालूम है। स्वीट होम में इस वक्त ये बच्ची है। कल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको स्वीट होम के हवाले किया, ज़मुरुल खान साहब के हवाले किया। इस वक्त ये बच्चियों के दरमियान खेल रही है। ये बच्ची सिर्फ एक बच्ची नहीं है बल्कि एक इंकलाब भी साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए कि अगर ये वाक़या भी दीगर वाक़यात की तरह ज़ाया हो गया, कौम इसको भी भूल गई, तो शायद वो हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चे जो इस वक्त मुल्क में इस जैसी सूरत हाल का शिकार है, शायद उनकी ज़िंदगी मज़ीद अंधेरी हो जाए, मज़ीद तारीख हो जाए। हम इस बच्ची को एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं ताकि इस एग्जाम्पल की बुनियाद पर इस किस्म के बच्चों को जुल्म से निकाला जा सके, उनको बेहतर ज़िंदगी दी जा सके। ये बच्ची, इसकी कहानी और आने वाले इस किस्म के बच्चों की जो कहानी है वो हम आपके सामने अभी बयान करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हुकूमत इस बच्ची की बुनियाद पर कोई ऐसा कानून बना दे, कोई ऐसा ज़ाब्ता क्रिएट कर दे जिससे ऐसे बच्चे इस किस्म के जुल्म से महफूज रहें। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं ज़मुरुल खान साहब, पाकिस्तान स्वीट होम के सरपरस्त आला हैं, सियासतदान थे, लेकिन इन्होंने एक काज शुरू किया और उसके बाद इस जैसे बच्चों के ये हमदर्द बन गए, इनके बुजुर्ग बन गए, इनके वालिद बन गए। ये हज़ारों बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में जिनके वालिद हैं ज़मुरुल खान साहब और इन बच्चों की ज़िंदगी को तब्दील कर रहे हैं। बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। ज़मुरुल साहब, ये जो बच्ची आपको मिली तो किस कंडीशन में थी? देखिए जी, उस वक्त जो सूरत हाल वो तो मेरे ख्याल में आप सब ने देखी, लेकिन आज माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि मेरी यहाँ पे सैकड़ों बेटियों के साथ ये बहुत ज़्यादा खुश है और ये अल्लाह ताला का करम है। और इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान स्वीट होम पे मेरे इस अदारे पे एतमाद का इज़हार करते हुए, मुझ पे एतमाद का इज़हार करते हुए इस कौम की बेटी को मेरे हवाले किया। मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं इसकी बेहतरीन किस्म की तालीम और तरबियत करूँ और ये अल्लाह का करम है कि 24 घंटों चंद घंटे में बच्ची बिल्कुल बच्चियों में रच बस गई। ये बड़ी अजीब सी बात, बड़ी कमजोरी थी बच्चे। कल की तस्वीरें ज़हन में रखें कि उस वक्त बच्ची बहुत ज्यादा खौफजदा थी जब अदालत में आपने इसको चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, बच्चे चाहिए होते हैं और माशाल्लाह यहाँ पे सैकड़ों इसकी बहनें मौजूद हैं। ये वैसा मेरी जिंदगी का तो मिशन ही ये है कि जितने भी इस तरह के बच्चे पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, कश्मीर में मौजूद हैं, जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं या वालिद नहीं, उनको मैं पाकिस्तान स्वीट होम का ऐसा बना सकूं। और ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान स्वीट होम जिसका आगाज सिर्फ मैंने एक बच्चे से शुरू किया और आज 3600 मेरे ये बेटे और बेटियां शामिल हैं। और ये भी सबसे बड़ा अल्लाह का करम है कि इसको दोनों हुकूमतों ने, पिछली हुकूमत ने भी और मौजूदा हुकूमत ने भी, अब बैरिस्टर आबद वहीद शेख MD पाकिस्तान बैतुल माल जो मेरे दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं, जो पिछले टेन्योर में हमारे साथ इसमें शामिल थे इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान स्वीट होम में, ये एक तसलसल कायम रहा और आज ये तकरीबन 33 शहरों में पाकिस्तान स्वीट होम मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त लाखों की तादाद में ये बच्चियां और बच्चे जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं। आप देखें कि जिन बच्चियों, ये जो 3600 बच्चे हैं ये सारे यतीम बच्चे हैं। हमारा मेरिट यही है कि इसमें जिन बच्चियों के वालिदैन या वालिद नहीं, मैं इनको कहता हूँ फरिश्ते और परियां, ये फरिश्ते और परियां जिनके वालिदैन यानी दोनों माँ बाप नहीं या वालिद नहीं, उनको हम पाकिस्तान स्वीट होम कैसा बनाते हैं। तो मैं बात कर रहा था ये लाखों की तादाद में बच्चियों और बच्चे मौजूद हैं। आज इन बच्चियों के वालिदैन मौजूद हैं, उनका क्या अशर है। और आप सोचिए उस बच्ची का जिसका माँ और बाप दोनों इस दुनिया के अंदर नहीं। और अगर आप कहें कि ये सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, नहीं, मैं समझता हूँ ये सारे एज ए सोसाइटी मिलकर कर सकती है, पूरी सोसाइटी इसको मिल सकती है। जब तक सोसाइटी नहीं मिलेगी हम इनको महफूज नहीं कर सकते। और आज का जो सबसे बड़ा इशू है मैं समझता हूँ वो इन बच्चों और बच्चियों को महफूज करना है। दहशत गर्दी इस वक्त टॉप पे है पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा इशू, और दहशत गर्दों का सबसे बड़ा हथियार और औजार ये यतीम बच्चियों और बच्चे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह ये सारे काफिले शामिल हैं, मैं समझता हूँ इसके अंदर सारी जमातें शामिल हैं। मोहसिन रांझा साहब मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इज्जत और वकार की बात है कि इसमें सारे लोग शामिल हैं पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर। बच्चे किसी एक के बच्चे नहीं, पूरे मुल्क के बच्चे हैं और जब तक पूरा मुल्क इनकी हिफाजत नहीं करेगा, इनके लिए पॉलिसी नहीं बनाएगा, ये बच्चे आगे नहीं जा सकेंगे। राजा साहब ये फरमाइएगा सर कि ये बच्ची का एक वाकया था, इसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, कोई ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए इस बच्ची की बुनियाद पे कि ऐसा वाकया दोबारा ना हो पाकिस्तान के अंदर? देखिए, यकीनी तौर पे एक चीज तो ये है कि अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है
تو وہاں پہ اس مقدمے کو جس سیریسلی لیا گیا ہے، جس طریقے سے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو ایک تو وہاں پہ بھی کوئی مانی خیز جو ہے ڈائریکشنز، مانی خیز انسٹرکشنز اور ایڈوائس ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ سے بھی اس حوالے سے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ پروٹیکشن لاز پاکستان میں موجود ہیں، اور بات ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کی، اور امپلیمنٹیشن میں آ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اگر آپ دیکھیں جس طرح ایک یہ واقعہ ہوا، یہ تو ایک واقعہ ہے جو میڈیا کے نوٹس میں آ گیا، اس طرح کے کئی واقعات ہو رہے ہیں جو پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی ہیں۔ تو ان واقعات کو سیریسلی لینے کے لیے سوسائٹی کا جو ہے باحثیت ایک انسان، اس معاشرے کا ایک فرد ہونے کے، اگر ساری سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرے گی، اگر جس طرح حکومت پاکستان اس وقت زمرد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا کاز نظر آیا، اور نان پارٹیسن بیسس کے اوپر ساری حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ، جب بھی انہوں نے یہ کاز لے کے چل رہے تھے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کے اس کاز کو فردر اسٹرینتھن کیا۔ راجی صاحب، یہ آپ کی بات درست ہے، ہم ظاہر مستقبل کے بارے میں ہمیں اچھے خیالات رکھنے چاہیے، لیکن اس ملک میں کتنے ایسے بچے ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یا وہ پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں، اسٹیٹ کو کوئی معلوم نہیں۔ کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ رجسٹریشن بچے کی، ہر بچہ جو پیدا ہوگا اسٹیٹ کو معلوم ہوگا کہ یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس بچے کو ٹریک کریں کہ اگر وہ بچہ 5 سال کا ہو گیا، کسی سکول میں انرول نہیں ہوا، تو اسٹیٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ بچہ انرول نہیں ہوا، اس کو تلاش کریں، تلاش کر کے اس کو سکول تک پہنچایا جائے۔ اگر اسٹیٹ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کتنے بچے اس وقت ہیں اور وہ بچے کہاں کہاں ہیں، تو پھر تو یہ جو کنفیوژن ہے مزید پھیلے گا۔ دیکھیے، یہ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں ڈیفرنٹ پروونسز میں مختلف ایشوز بچوں کے حوالے سے آتے رہے ہیں سامنے، بھیک مانگنے والے بچوں کے ایشوز آتے رہے ہیں، پھر بچوں کے اغوا ہونے والے مسائل آتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہوم لیس بچے ہیں، ان کی رجسٹریشن کا معاملہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ پروونس لیول کے اوپر یہ چلا ہے۔ ابھی اس طرح میرے پاس ایگزیکٹ فیگرز جو ریسنٹلی ہیں، کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے تو مجھے پنجاب کا زیادہ بہتر پتا ہوگا ایز کمپیئر ٹو سندھ اور بلوچستان، لیکن فیڈرل لیول پہ ہمیں بالکل اس طرح کی اب ایک قانون سازی کرنی چاہیے جس کے بیچ میں ہم پورے ملک کے لیے، جس میں ہم تمام صوبوں کو آن بورڈ کر کے، یا ہماری جس طرح کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کے بیچ میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلا کے کہا جائے کہ آپ یہ ایک پیرامیٹر، ایک سکیچ دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کریں، اور تمام صوبوں میں ہوم لیس بچوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے کچھ کیا جائے۔ ایک تو جس شخص کی شادی ہو اس ملک میں، اسٹیٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ شادی کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو تو پتا ہونا چاہیے کہ اتنی حاملہ عورتیں ہیں۔ جب بچے ڈیلیور ہوں تو ہر بچے کے بارے میں اسٹیٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ فلاں وقت فلاں جگہ پہ فلاں نام کا بچہ پیدا ہو گیا، اور اس کو ٹریک کرے۔ اسٹیٹ اگر اس کو اس طرح کھلا چھوڑ دے گی تو یہ بچے دہشت گردوں کے قابو بھی آئیں گے، یہ کرمنلز کے قابو بھی آئیں گے، اور آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان میں بے شمار ایسے ریکٹس کام کر رہے ہیں جو ان بچوں کے اعضاء نکال کے بیچ دیتے ہیں باہر۔ یہ بچے جو ہے بہت سارے جو مفاد پرست لوگ ہیں ان کے لیے بلینز کا سرمایہ کماتے ہیں۔ یہ گلیوں سے ان کو اٹھاتے ہیں بچوں کو، اور ان کے اعضاء نکال کے وہ بیرونی دنیا بیچ دیے جاتے ہیں۔ جو یہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں اس میں بہت سارے بچوں کے لیور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ان کے مختلف اعضاء، آپ کو پتہ ہے آنکھ کا ایک ہی سائز رہتا ہے پوری زندگی، ان بچوں کی آنکھیں چوری کر کے تو باہر بیچ دی جاتی ہیں۔ تو جب اسٹیٹ ان کو کھلا چھوڑ دے گی تو اس قسم کے کرائمز تو پاکستان میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر ہاں جاوید صاحب، آپ نے بہت کروشل بات کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو نیکسٹ بجٹ میں ایسے یہ جس طرح کا یہ کاز ہے، یہ ایک واقعہ ہوا جس نے پوری قوم کی آنکھیں کھول دی اور سارے لوگ آن بورڈ ہیں، اور اس کے لیے نیشنل لیول پہ گورنمنٹ کو فنڈنگ میں بھی اس طرح کے پیرامیٹرز اڈاپٹ کرنے چاہیے کہ اس طرح کے جو ایس او ایس ویلیجز ہیں، یا جس طرح انہوں نے زمرد خان صاحب نے یہ ایک ادارہ انیشیٹو لیا، اس طرح کے اور ادارے قائم کرنے چاہیے، ان کی فنڈنگ کرنی چاہیے۔ دیکھیں ابھی تو بہت لمبا سفر ہے کرنے کی، جتنی پاکستان کی آبادی اور جتنے ہوم لیس بچے ہیں، جتنے مختلف بڑے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، جو بڑے شہر ہیں، کوئٹہ میں، ان بڑے شہروں میں پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں جا کے بچے بڑے دیکھے جائیں جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کو لے کے آیا جائے، ان کو رجسٹر کرایا جائے۔ میں آپ کو گھروں میں کام کر رہے ہیں بچے، اور بالکل دیکھیں بچوں کو آپ یہ طیبہ بچی ہے، خود دیکھیں وہ 8 سال کی بچی ہے، وہ سامنے کھڑی ہے، اب دیکھیں وہ بچیوں کے ساتھ کتنی خوش ہو رہی ہے۔ بالکل یہ جو بچی ہے یہ اس کو تلاش کر رہی تھی، اس بچپن کو تلاش کر رہی تھی اپنے، اور اس کے والدین کو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف 3000 روپے ماہانہ پہ ان کے والدین نے اس بچی کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیا، اور پھر 6 مہینے تک اسے اپنی بچی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس بچی کے ساتھ کیا ہوتا رہا 6 مہینے میں، والدین کو کوئی غرض نہیں تھی، ان کو صرف 3000 روپے سے غرض تھی۔ تو جب یہ اس قسم کے حالات پاکستان میں راجہ صاحب ہوں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو اور اپنے ان بچوں کو جو ابھی پرورش پا رہے ہیں اس بچی کی طرح۔ زبر صاحب، ہونا کیا چاہیے؟
ये वैसा बेसिक जो इशू है, जो मेरा पिछला तकरीबन समझे 6 साल का तजर्बा है, बेसिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऑर्फन रजिस्ट्रेशन एक्ट होना चाहिए कि कितने सारे यतीम बच्चे हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं या वालिद नहीं, और वो किन किन अदारों के पास है, माँ के पास है, दादी के पास है, स्वीट होम में है, ईदी साहब के पास है, मदरसे में है, मदरसे में, जहाँ जहाँ ये बच्चे मौजूद हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक किसी गवर्नमेंट के पास, ना सूबों में ना फेडरल में, ये रिकॉर्ड नहीं है कि कितने सारे यतीम और लावारिस बच्चे पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए जब तक नहीं होगा तो तब तक इसका हल नहीं निकल सकेगा, और उसके लिए जिन जिन अदारों के पास है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते उसके अंदर उनकी प्रॉपर सजा तजवीज होनी चाहिए, ताकि ये सारे के सारे बच्चे एक दफा रजिस्टर हों, गवर्नमेंट को पता चले कि सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कितने सारे ये बच्चे मौजूद हैं। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, रिकॉर्ड आ जाएगा, तो फिर इसका हल निकाला जा सकता है, फिर इन बच्चों को महफूज किया जा सकता है। मैं रांझा साहब से भी यही गुजारिश है, मैं कल भी गया था काफी सारे पार्लियामेंटियन दोस्तों को मिलने के लिए, उसमें भी मैंने यही कहा कि असेंबली के थ्रू बिल पेश हो, ऑर्फन रजिस्ट्रेशन एक्ट, और उसके अंदर जब तक सजा तजवीज नहीं होगी, देखें यतीम बच्चे पालना बहुत अच्छी बात है, चाहे वो मामू के पास है, स्वीट होम में, किसी इदारे के अंदर है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन फादर और मदर, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि कितने सारे बच्चे हैं, ये कौम के बच्चे और किस किस के पास है और किस कंडीशन के अंदर है। अगर उन सब की रजिस्ट्रेशन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इस मसले का हल निकल सकता है, लेकिन उसके बगैर कि अगर आपको पता ही नहीं, मालूम ही नहीं, माँ को पता ही नहीं कि बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं। अब आप देखिए ना, ये सर जो हमारा नादरा है उसके पास सिर्फ अभी रिकॉर्ड जो है 11 से 12 करोड़ के करीब है, बाकी 6-7 करोड़ लोग जो इस मुल्क में फिर रहे हैं वो अभी तक नादरा उन तक नहीं पहुंचा। एक तो ये ध्यान में रखें कि हमारा रजिस्ट्रेशन का सिस्टम कितना कमजोर है। दूसरा ये है कि सर जमूर खान साहब, पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि कोई शख्स अगर किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर पर रखता है, अपने घर में मुलाजिम रखता है या उसको वर्कशॉप पर रखता है, उसके लिए सजा तो है, लेकिन जो वालिद उस बच्चे को वहां छोड़ के आ रहा है, उस वालिद के लिए उस रियासत उससे नहीं पूछती। मेरा ख्याल ये है कि जो शख्स अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर पर मजबूर करे, उस बच्चे को किसी के पास मुलाजिम छोड़ के आए, उसको भी सजा होनी चाहिए और सख्त सजा होनी चाहिए उस वालिद को। जब तक वो नहीं होगी, ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एक बच्चे को चाइल्ड लेबर पर क्यों मजबूर किया जाता है और बच्चा चाइल्ड लेबर क्यों करता है? इशू ये भी है कि जो शख्स उसको चाइल्ड लेबर पर मजबूर करता है वो वालिद या वालिदा जो बच्चे पैदा करती है, और उसके बाद जो बच्चे 4, 5, 6 साल के होते हैं तो उनको मुख्तलिफ घरों में काम पर छोड़ के आ जाते हैं, तो वो वालिदैन ज्यादा मुजरम है, वो ज्यादा जिम्मेदार है। जब तक रियासत उन बच्चों के वालिदैन को सजा नहीं देगी, उस वक्त तक हम इस इशू को हल नहीं कर सकेंगे। राजी साहब, ये तो कर सकते हैं आप कम से कम कि एक सजा तजवीज करें उस वालिद के लिए, उस वालिदा के लिए जो अपने बच्चे को किसी दूसरे के घर छोड़ के आता है। ये तैयबा बच्ची, इसके वालिदैन असल जिम्मेदार हैं जो अपनी बेटी को 3000 रुपए माहाना पे एक दूसरे शख्स के घर छोड़ के आए और उन्होंने ये तक मुड़ के ना देखा उस बच्ची की तरफ कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वालिदैन ज्यादा मुजरम है इसमें। देखिए, ये चाइल्ड लेबर के ऊपर बिल्कुल इस पे माजी में भी कई इस तरह की चीजें आई हैं और बच्चों के जो वालिदैन हैं उनको सजाएं भी हुई हैं। ये भी है कि मजदूरों को तो आप सजा देते हैं, नहीं, लेकिन वालिदैन को सजा नहीं देते। नहीं, मजदूरों के जो बच्चे हैं, अगर मजदूर इन्वॉल्व है उन बच्चों से लेबर में, वो उन्होंने खुद इन्वॉल्व किया, उनके पेरेंट्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी सजाएं हुई हैं। और सजाएं चाइल्ड लेबर में जहाँ पे पेरेंट्स खुद बच्चों को भेजते हैं वहां पर भी हुई हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम लोग जो ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अब जिस तरह ये तैयबा थी, एक घर में थी, और मुझे भी इसकी पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता लगा है कि ये अभी तक कई सालों से वहां पर ये कुछ अरसे से थी, लेकिन इसको बाहर की दुनिया से मुतारफ ही नहीं क्या कराया गया, इसको किसी से मिलने नहीं दिया गया और इसको कैदी बना के रखा हुआ था। तो इस बच्ची की जो चीखें हैं ना, वो पूरा मोहल्ला सुनता रहा है, पूरा सुनता रहा, और उस मोहल्ले ने इस बच्ची को रिकवर करवाया। हाँ, अब ये देखें कि ये पहली तो बात ये है कि अगर जितने भी लोग हैं, जब उनके पास ऐसे पेरेंट्स जाते हैं, जरूरत बहुत कहते हैं ना, जो भूख है, इससे जालिम चीज भी कोई नहीं है। और भूखा बंदा, जब बिल्कुल भूख होती है तो लोग अपने बच्चे भी बेचने के लिए रख देते हैं। सोसाइटी को इनिशिएटिव लेना चाहिए, जब ऐसा बच्चा लेबर के लिए है तो उसके माँ बाप को खुद से करें और रिपोर्ट करें कि ये पेरेंट्स आए थे मेरे पास। इसके लिए ऊपर हम लॉ मेकिंग करते हैं कि पेरेंट्स कोई इस तरह का एक कोई कानून बनाया जाए कि उनको पहले ही, जैसे कोई ऐसा बच्चा आए उनके घर में नौकरी के लिए, तो वो जो जिनके पास आए वो खुद तो हेल्प करें ही करें, उनका एज अ इंसान फर्ज बनता है, लेकिन वो
عدالتوں کو یا تھانوں کو بھی اطلاع کریں یا جو بھی ادارہ ہے وہاں پہ پروٹیکشن کے لیے بہت عجیب اس کو تصویر بھی ہے اطلاع راز صاحب، کریں. اس میں آپ تھوڑا سا اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں وہ اس طرح کہ آپ پہلے بچے رجسٹرڈ کریں جن کے والدین ان بچوں کو نہیں پال سکتے یا جو یتیم بچے جن کے والدین ہیں انہیں. رجسٹریشن کے بعد آپ مختلف فیملیز کو تلاش کریں پاکستان کے اندر جو ان بچوں کو رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس، ان کی نگرانی، وہ زیر نگرانی لے رہے ہیں ان کو، اور ان بچوں کی تعلیم، ان کی صحت کا خیال رکھیں. اور اگر وہ بچہ چھوٹا موٹا کام کرتا ہے اس گھر میں تو پھر کوئی اعتراض نہیں. ہم کام تو ہمارے اپنے بچے بھی کرتے ہیں ہمارے گھروں میں. اگر اتنا ہی کام بچہ کر لے اور ساتھ اس کی تعلیم کا خیال رکھا جائے، اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، اس کے کپڑوں کا خیال رکھا جائے، اس کے پورا ایک لائف کا ٹریک جو ہے وہ اگر وہ خاندان ذمہ داری لے لے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے باقاعدہ قانون بنانا پڑے گا آپ کو. بالکل جی، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ پورا کا جو رجسٹریشن کا سسٹم ہے، ایک تو چائلڈ رجسٹریشن ایکٹ جو ہے نیشنل لیول پہ لایا جائے اور اس کو ود دی کنسنٹ آف آل پروونسز لانا چاہیے. اور اس پہ ہم یہ تجویز کل سے یہ حکومت میں کافی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ تمام صوبوں کو آن بورڈ لینے کے لیے اگر ہم چائلڈ پروٹیکشن یا چائلڈ رجسٹریشن ایکٹ جو ہے اس کو لے کے اپنے CCI کے ایجنڈا میں شامل کریں اور تمام صوبوں سے بھی بات کی جائے کہ ہم یہ قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی اپنے جو لوکل لاز ہیں ایک قانون پورے پاکستان میں پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ طیبہ قسم کی جو بچیاں ہیں پاکستان میں کتنی ہوں گی؟ جاوید صاحب، بیسک ایشو جو ہے نا اس ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، بہت ساری چیزوں نے مل کے اس سارے سسٹم کو تباہ کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے اس سارے مسئلے کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بھیک مانگ رہا ہے یا اس کا والد، اس کی سزا ہے 3 سال. اور اگر کوئی کانٹریکٹر، کوئی ٹھیکیدار، کوئی سپلائر جو ان بچوں کو خرید کے لاتا ہے ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹ سے، وہ اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں سینکڑوں بچے رکھ کے وہ ان سے بیگری کرواتا ہے، شام کو وہاں کلیکٹ کرتا ہے، رات کو ان کو وہاں پہ چھوڑتا ہے. کوئی بچہ بھی میں سمجھتا ہوں رات کی سردی میں ٹھہرنا نہیں چاہتا. اس کی سزا صرف 1 سال ہے اور دونوں offenses بیلیبل ہیں. اگر آپ ان دونوں کو پکڑ کے لے کے جائیں گے، پولیس لے کے جائے گی، انتظامیہ لے کے جائے گی، تو دوسرے دن ہی وہاں پہ 20,000 کے مچلکا ہوگا اور بیلیبل offense میں وہ باہر آ جائے گا. میری یہ تجویز ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے کرمنلز ہیں، کانٹریکٹرز ہیں، جو بچوں کے سپلائرز ہیں، ان کے لیے ہیوی ڈوز تجویز کی جائے، ہیوی سزا، ایرون سے زیادہ ان کی سزا ہونی چاہیے. تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ سینکڑوں کی تعداد میں بچے خرید کے غریب والدین سے، ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹ سے، ان کے ساتھ آپ تو یہ صرف ایک دیکھتے ہیں نا یہاں پہ، پتہ نہیں ان کے ساتھ چائلڈ پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا کہ کوئٹہ شہر میں 2 بہت بڑے چائلڈ پروسٹیٹیوشن کے سینٹرز ہیں اور آپ ایجنسی سے کہیں گے تو وہ بڑے آرام سے آپ کو پورا ڈیٹا نکال کے دے دیں گے، لیکن ہم نے آج تک ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا. ان کے خلاف جب تک آپ قانون تجویز نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں ہم اس برائی پہ قابو نہیں پا سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں قوم کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. آج پاکستان سویٹ ہوم کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے کو 3600 بیٹے اور یہ میری بیٹیاں، میرے یہ پھول پریاں یہاں پہ موجود ہیں. اس میں یہ میری ٹیم ہے، یہ سارا ٹیم ورک ہے، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. صرف میں کو جی میرا اس کے اندر کوئی رول ہے، میں سمجھتا ہوں میرا اس کے اندر مناسب رول ہے، لیکن سب ایک ٹیم ورک ہے. لوگ اس کے اندر آنا چاہتے ہیں. فنڈ کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے فنڈ ان کے لیے؟ دیکھیں اس کے اندر میں کہہ چکا ہوں کہ اس کے اندر تقریباً 50% فنڈنگز پرائیویٹ، یہ جو سینٹر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بڑا کمپلیکس بن گیا. بہت میں پہلے آیا سارے کا سارا ڈونیشن کے اندر بنا ہوا ہے. پچھلی ٹینور کے اندر راجہ پرویشر ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے یہاں پہ ہمیں یہ لینڈ پرووائڈ کی اور پھر سب ڈونر سے مل کے بنایا. لوگوں کے اندر جذبہ موجود ہے. لیکن جاوید صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سارے لوگ ہم ذمہ داری اٹھا لیں کہ ہمارے قوم کے بچے ہیں، اور اب ماشاءاللہ ہم ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں صدیق پبلک سکول کے ساتھ مل کے، کہ جو 7th کلاس پاس بچے ہیں، جو ٹاپر ہیں پورے پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، مارچ میں ہم ان کا ایگزام لے رہے ہیں، جن کی عمر 12.5 سے لے کے 14 سال ہے، جو لائق ترین بچے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ان کا ایگزام ہوگا. ان میں سے ہم پوری کھیپ ایک اٹھائیں گے اور ڈیفرنٹ بہت اچھے اداروں کے اندر پہلی کھیپ. اور وہ یتیم بچے ہوں گے. یتیم میرٹ یہی ہے کہ اس کا والد نہ ہونا، یتیم اس کا ہونا، اور C کلاس کیٹیگری، زکوٰۃ کا حقدار، لیکن لائق ترین بچے. مارچ میں یہ پہلی کھیپ ہم پورے پاکستان سے، کشمیر سے، گلگت سے لے رہے ہیں. کتنے بچے لے رہے ہیں؟ تقریباً 100 بچے اس میں آئیں گے اور پھر یہ چلتا رہے گا. اس میں بہت سارے کیڈ کالج بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، بہت بڑے ادارے شامل ہیں.
تاکہ جو پاکستان کی کریم ان بچوں میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سو بچوں کو آپ پاکستان کے بہترین اداروں میں تعلیم دلوائیں گے بالکل اور ان کی نوکری تک آپ کی ذمہ داری انشاءاللہ یہ صدیق پبلک اور پاکستان سویٹ ہوم کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے اور اسی طرح ڈیفرنٹ اداروں کے ساتھ ہم یہ مل کے شروع کریں گے. مارچ میں ہم یہ لے رہے ہیں پورے پاکستان سے یہ بچے. لیکن جاوید صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ پاکستان سویٹ ہوم کے اندر شامل ہوں. یہ میرا پرسنل پروجیکٹ نہیں ہے, یہ قوم کا پروجیکٹ ہے اور ہم نے اس کا نام بھی اسی وجہ سے رکھا ہے پاکستان سویٹ ہوم, تاکہ یہاں کے پڑھنے والے بچے, رہنے والے بچے, ان کو پتہ چلے یہ پاکستان کیا ہے اور اس پاکستان نے ہمیں کیا کیا دیا ہے اور ہم نے کیا کیا ریٹرن کرنا ہے. یہاں پہ میرے بیٹے اور بیٹیاں 100 دفعہ فخر کے ساتھ اسکول میں, بازار میں, کھیلوں کے میدانوں میں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سویٹ ہوم میں رہتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. میں اور اگر آپ کو عمر صاحب اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے ہر سیاستدان کو اس طرح کام کرنا چاہیے جس طرح آپ کام کر رہے ہیں. میں نے وقفہ لینا ہے لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو بچہ آپ کے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے, جیسے طیبہ ایک بچی آ گئی ہے, تو آپ اس کی تعلیم کا, تربیت کا, اس کے رہنے کا, اس کے کھانے کا, اس کے لباس کا کیسے بندوبست کرتے ہیں اور کہاں تک بندوبست کرتے ہیں؟ اور جب آپ کے پاس تعلیم کا جو صلاحیت ہے یہاں پہ وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو بڑی کلاس میں بچے کو بھیجنا پڑتا ہے, تو کیسے بھیجتے ہیں اور کہاں بھیجتے ہیں؟ چھوٹے بریک کو بریک آؤٹ آپ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے ضرورت سے یہ بچے آ گئے آپ کے پاس, اب کیا کرتے ہیں آپ ان بچوں کے ساتھ؟ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بہترین قسم کا ان کا ہاسٹل جو بھی آپ نے وزٹ کیا, ان کی رہائش کا بندوبست, بہترین قسم کی ایجوکیشن, اور جتنے یہ بچے اور بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ, یہ سارا صدیق پبلک اسکول جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ٹاپ کا اسکول ہے پاکستان میں. 7ویں تک میرے بیٹے اور بیٹیاں یہاں پہ, جو 7ویں پاس ہوتے ہیں میرے بیٹے اور بیٹیاں وہ مین برانچ سیڈا ٹاؤن کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا, وہ صدیق پبلک اسکول میں چلے جاتے ہیں. ابھی پورے پاکستان کے اندر جو سب سے ٹاپ کلاس پہ ہیں وہ 8ویں کلاس میں, کیونکہ اس پروجیکٹ کو تقریباً 6 سال ہوئے شروع ہوئے. اور دوسرا میں کہہ چکا ہوں کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ لوگ شامل ہیں, ڈیفرنٹ ڈونر شامل ہیں, اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں کبھی کسی حوالے سے پرابلم نہیں آئی. کتنے بچے ہیں جو صدیق پبلک اسکول جاتے ہیں؟ صدیق پبلک اسکول اس وقت تقریباً ہمارے 300 بیٹے اور 100 بیٹیاں جو صدیق پبلک کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے. چیمہ صاحب ماشاءاللہ بڑا ذاتی انٹرسٹ اس کے اندر لیتے ہیں. 300 بچے جا رہے ہیں؟ جی ہاں, پوری برانچ ان کی یہاں پہ, اور وہ بچے رہتے یہاں پہ ہیں اور صبح اسکول چلا جاتے ہیں. ان کے ہاسٹلز, گراؤنڈز, باقی رہنے کے انتظام سب کچھ یہاں پہ, ان کا کھانا, ان کا ڈائننگ کمپلیکس. اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے ان بچوں کو اسکول بھیجتے کیسے ہیں آپ؟ ان کی ماشاءاللہ ابھی آپ نے ٹرانسپورٹ دیکھی, جو بچے صدیق پبلک اسکول میں جاتے ہیں پراپر وین کے اوپر جاتے ہیں. جو یہاں پہ ان کا ایک بڑا اسکول ہے, پورا ایک سسٹم ہے صدیق پبلک اسکول کا, ان کے پراپر یہاں پہ ٹیچر سسٹم. عمال چاہتا ہوں قطع کلامی کر رہا ہوں, کل پرائم منسٹر صاحب نے 200 بسیں دی ہیں اسلام آباد کے اسکولوں کو. میرا خیال آپ کو بس ملی؟ دیکھیں گے بس مل جائے گی. رانا صاحب آئے ہوئے ہم دیں گے. تو بھائی صاحب, ایک تو آپ سے درخواست ہے کہ ان 200 بسوں میں سے 5 بسیز کم از کم اس سویٹ ہوم کو ضرور ملنی چاہیے, کیونکہ یہ بچے یہاں سے ان کو لے جا کے وہ صدیق پبلک اسکول لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس لاتے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ کم از کم آپ تھوڑا سا کنٹریبیوشن اس سینٹر کے لیے بھی اتنا کریں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ایک اسکول صدیق پبلک اسکول ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اس طرح اسلام آباد کے تمام بڑے اسکول جو ہیں, جو مہنگے اسکول ہیں, جہاں پہ ایلیٹ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں, آپ اور میرے بچے پڑھتے ہیں جہاں پہ, وہاں پہ ان سے بھی آپ کوئی ریشو لیں تھوڑی سی, 5% یا 10%, ان اسکولوں میں بھی ان بچوں کو انرول کیا جائے. بالکل جاوید صاحب, اس طرح کی بڑی اور جس طرح کی سجیشن آپ نے دی, اس طرح کی اور بھی کافی زیادہ سجیشنز ہیں کہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس پروونشل لیول کے اوپر ایسے ادارے ہیں جہاں پہ غریبوں کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, وہاں پہ ان کو انرول کیا جا سکتا ہے. جیسا دانش اسکول ہیں, ایک دانش اسکول یہاں بنا دیں آپ یہاں پر بالکل. اور اس میں تمام صوبوں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کریں نا, ان سے کہیں جی راولپنڈی کے لیے یہاں ایک دانش اسکول بنائیں. چیف منسٹر صاحب کو بالکل کہیں گے کہ یہاں پر اگر ان کے ساتھ کوئی اپنا ایگریمنٹ کر لیں یا کوئی MOU سائن کریں ان کے ساتھ, اور اس کے اندر دانش اسکول اس طرح کی فیسلٹی ان کو بھی پرووائڈ کریں, بسز پرووائڈ کریں. اور دیکھیں آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تو میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے ہی نمائندگی کر رہا ہوں, اور میں بالکل جو یہاں پہ سجیشنز آ رہی ہیں میں بالکل پرائم منسٹر تک, چیف منسٹر پنجاب تک, جہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے, اور باقی صوبوں میں بھی, کیونکہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی میں کوشش کروں گا کہ PM صاحب کو سجیشن دوں کہ ایک ایسی قانون سازی کی جائے جس میں یہ سارے ایریاز کور ہوں, کیونکہ ایشو ایک نہیں ہے. چائلڈ رجسٹریشن, چائلڈ ہیومن سمگلنگ, پھر آرگنز کی
کی اسمگلنگ, پھر اس کے بعد چائلڈ پروسٹیٹیوشن, اس طرح کا ایک ایسا جامعہ قانون بنایا جائے جو سب ایریاز کو کور کیا جائے. اس کے اوپر بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں اسپیکر صاحب سے بھی بات کروں گا کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جائے جس میں ساری جماعتیں موجود ہوں اور وہ سب لوگ بیٹھ کے اس کے اوپر ایک ایسی قانون سازی کو شکل دیں اور وہ قانون بل لا کے اسمبلی میں اس کو اپروو کرائیں. اور لیکن جلدی ہونا چاہیے انشاءاللہ جی. اگر ہم یہاں پر خود آئے ہیں تو اسی وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں احساس ہے. جی خواجہ صاحب, یہ پروگرام تو چل رہا ہے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, اس میں کچھ سجیشنز ہیں میری. ایک تو یہ ہے کہ چائلڈ رجسٹریشن ضرور ہونی چاہیے پاکستان میں, ہر بچہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے. پھر جو لوگ ان بچوں سے کام لے رہے ہیں ان کے لیے کڑی سزا ہونی چاہیے, زیادہ خوفناک سزائیں ہونی چاہیے, کم از کم 10 سال قید کی سزا ہونی چاہیے, بھاری جرمانے ہونے چاہیے اس شخص کو, کیونکہ وہ بچوں سے کام لے رہا ہے یا بچوں سے کام کروا رہا ہے, اس کے لیے ہونی چاہیے. دوسرا, اگر چیف منسٹر صاحب پنجاب میاں شہباز شریف صاحب اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے درخواست ہے کہ یہاں پہ ایک دانش اسکول قائم کر دیں سویٹ ہوم کے لیے, تاکہ یہ سارے بچے جو مختلف اسکولوں میں بھجوائے جاتے ہیں اعلیٰ ترین تعلیم اس جگہ پر ہی ان کو مل جائے. اگر یہ پروگرام وزیر اعظم صاحب دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ کم از کم 5 بسز اس سینٹر کے لیے بھی عنایت کر دیں, کیونکہ یہ بھی بچے آپ ہی کے بچے ہیں اور آپ ان کے بھی پرائم منسٹر ہیں, یہ بھی اپنے پرائم منسٹر کا راستہ دیکھ رہے ہیں. تو اگر حکومت یہ تھوڑی سی مہربانی کر دے گی تو اس سے بھی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ بچے ان کی بہتر تربیت ہو سکے گی. رائی صاحب, یہ سزائیں زیادہ کیوں نہیں ہیں؟ مثلا 6 مہینے قید ہے, 3000 روپے جرمانہ ہے, اس سے تو کوئی شخص بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. جی دیکھیں جی, اب اس کے بیچ میں ہمارے سزائیں بالکل 3 سال بھی ہیں, کئی لیبر کے اور بھیک مانگنے والے. یہ طیبہ کے والد کو اگر سزا ہوگی نا 6 مہینے قید ہوگی, 3000 روپے جرمانہ ہوگا, تو اس سے کیا والد وہ کنٹرول ہو جائے گا؟ اب دیکھیں, میں اس کے اندر اگر قصوروار ٹھہراؤں تو اگر پورے کا پورا جو سسٹم ہے اس کے بیچ میں جو ماضی سے چلتا آ رہا ہے پاکستان جب سے بنا, اس میں غربت جو ہے وہ اتنا اینگل ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہے ان کو وارن کرنے کے لیے ایک لا کی نیوسنس ویلیو ضرور ہونی چاہیے, خوف ضرور ہونا چاہیے, لیکن ہمیں اس چیز کو سزا کو بھی بالکل فوکس کرنا چاہیے. اس کے بیچ میں ریفارم میں یہ بھی آ جائے, لیکن ہمیں زیادہ فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اویئرنیس کیمپینز جو ہیں کہ غریبوں کے جو بچے ہیں اگر ان کو نہیں پال سکتے, اور جس طرح آپ نے اڈاپٹ کرنے کی جو مخیر حضرات ہیں ان کی بات کی کہ اپنے گھر میں ان بچوں کو رکھ لیں. پنجاب کی کئی فیملیز ہیں, پاکستان کی کئی فیملیز ہیں, اسلام آباد میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے مخیر حضرات اور بچوں کو انڈیویجولی کر رہے ہیں نا لوگ, ہمیں ان سب کو کنسولیڈیٹ کر لیں. اور یہی ماڈل جس طرح ہے, جس طرح یہ اپنا سویٹ ہوم کا ماڈل ہے, اس ماڈل کو اٹھا کے اس کے بیچ میں تمام گورنمنٹس کا کوآپریشن آ جائے, اس میں مخیر حضرات کا آ جائے, ڈونیشن کرنے والے جو بڑے ادارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایک ہی فورم بن جائے کنسولیڈیٹڈ فارم پہ جتنی بھی ڈونیشنز ہیں, تاکہ اس کی جس طرح یہ برانچز بتا رہے ہیں کہ 3600 کے قریب بچے ہیں. پاکستان کی اتنی بڑی آبادی 3600 کا تو فگر نہ ہونے کے برابر ہے, وہ بھی ان کی میں کہتا ہوں کہ سب لوگوں کی پرسنل ایفرٹس ہیں. 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں پاکستان میں جو اسکول نہیں جا پا رہے, تو وہ بچے خود اندازہ لگائیے ان کا کیا فیوچر ہوگا اور کہاں ہوں گے. اس وقت میں نے چھوٹی بریک لینی ہے, چھوٹی بریک کو بریک آؤٹ آف پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. زمر صاحب, یہ فرمائیے گا آپ کے سینٹر پورے پاکستان میں کتنے ہیں؟ تقریباً اس وقت 33 برانچیں ہیں پورے پاکستان میں. سب سے بڑی برانچ کراچی کے اندر ہے, نمبر 2 پہ H9 میں بیٹھے ہوئے ہیں. باقی تقریباً 33 شہروں کے اندر پاکستان سویٹ ہوم موجود ہے. ہر شہر میں, پاکستان کے ہر شہر میں ایک سویٹ ہوم کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جی, اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری کوشش چاہیے, بہت سارے ڈونر چاہیے, بہت سارے والنٹیئر چاہیے, تب یہ جا کے قائم ہو سکتے ہیں. جب تک پورا معاشرہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کام نہیں کرے گا. پاکستان سویٹ ہوم نے تو ایک خوبصورت بلڈنگ کی یقین رکھی ہے, لیکن اس نے آگے بڑھنا ہے. لیکن میری پھر یہی گزارش ہے, اگر آپ کہیں گے کہ صرف گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے, نہیں, اس کے اندر جتنے بھی لوگ, یہ معاشرے کا ایشو ہے, معاشرے کا ایشو ہے, معاشرہ ہی کر سکتا ہے, والنٹیئر کر سکتے ہیں, ڈونر کر سکتے ہیں, سارے پاکستانی مل کے ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. اور یہی کل کا سرمایہ ہے, اور یہی سب سے بڑا ایشو بھی. آپ دیکھیں کہ جتنے بچے آج تک بم بلاسٹ کے اندر مارے گئے, جنہوں نے سوسائڈ کیا, جنہوں نے بم بلاسٹ کیا, کسی کا DNA ٹیسٹ آپ کو نہیں ملے گا. اس کی ریزن یہی ہے کہ چھوٹی عمر کے اندر ان بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور پھر جس صورتحال کے اندر آج پاکستان چلا گیا پوری دنیا کے اندر, میں سمجھتا ہوں اس سے بچنے کے لیے آج اگر ہم باقی سارے کام چھوڑ کے ان بچوں اور بچیوں کو جنہوں نے جو پاکستان کا مستقبل ہے, ہم نے سدا رہنا ہے, ان بچوں نے اور بچوں نے پاکستان کو چلانا ہے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ماشاءاللہ, مجھے ان پہ فخر ہے کہ یہ نو کمپٹیشن والے بچے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہیں, گیمز کے اندر ہیں, سپیچ کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے
بہت ساری صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہوا ہے۔ نہیں کرتے کہ آپ پراپر ایک ماڈل بنائیں، اس کے ایس او پیز بنائیں اور بنانے کے بعد پاکستان کے ہر شہر میں ایک سویٹ ہوم بنا دیں، لوگوں سے کہیں کہ آپ اپنے اپنے شہر میں اس ماڈل پہ ایک سویٹ ہوم تیار کر لیں، تو ہر شہر کے اندر جب آپ کا یہ چلا جائے گا، آپ کا کاز چلا جائے گا، تو اس سے پورے پاکستان کے اندر بہت بڑی سر تبدیلی آئے گی۔ ماڈل بھی ہے، رجسٹریشن بھی ہے، ٹیم بھی ہے، اب چاہیے لوگ۔ میں دیکھتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کتنے سارے مجھے آپ کو فون آتے ہیں کہ زمرد خان آؤ ہمارے شہر کے اندر، ہم آپ کو جگہ بھی دیتے ہیں۔ بچے تو ہر شہر کے اندر موجود ہیں، بنا کے بھی دیتے ہیں، سسٹم چلانا ہمارا کام ہے، ہر شہر میں والنٹیئر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، میں تو یہ رونا پوری دنیا کے اندر روتا ہوں، لیکن بہت کم لوگ اس کے اندر آتے ہیں۔ لیکن میری گزارش ہے جاوید صاحب، دنیا کے اندر خدا کی قسم جو حقیقی سکون ہے، جس کو قلب سکون کہتے ہیں، وہ بڑے عہدوں کے اندر نہیں ہے، محلات کے اندر نہیں ہے، بڑی سیٹوں کے اندر نہیں ہے، وہ ان کی خدمت کے اندر ہے اور ان کی نسبت ہے، بہت بڑی مثال ہے، آپ نے سیاست چھوڑ دی اور ان کی نسبت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں آج اگر ہم سارے بحیثیت مسلمان بھی سوچیں تو ہمارا پہلا فریضہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلاس فیلو ہیں۔ یہ اگر اس محلے کے اندر بھوکے مار رہے ہوں، ان کے پاؤں میں جوتے نہ ہوں، یہ رات کو سو نہ سکیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر 100 حج بھی کو کر لے، 100 عمرہ بھی کر لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئیں مڑے اس کی طرف، اور ہر مذہب کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ رکھی ہے، اور اسلام کی بنیاد تو ہے ہی انسانیت پہ۔ اگر مذہب سے انسانیت کو خارج کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں رہتا۔ کاش کہ آج لوگ مذہب کے اندر سب سے بنیادی جو عنصر ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت، اس کو سمجھ جائیں تو سارا اسلام مسئلہ کا حل ہو دوسرا سکتا ہے۔ نام ہی خدمت ہے، اگر لیکن خدمت میں نہیں ہے سمجھتا تو ہوں پھر آپ مسلمان نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اپنے جتنے آپ بھی کو- مذہب آئے ہیں، سب کا بیس، سب کی بنیاد انسانیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر سب سے بڑا کام انسانیت کی خدمت ہے، اور اللہ کو جو پیار ہے، جو عشق ہے، وہ ان معصوم ننھے اور پریوں اور فرشتوں کی خدمت سے ہے۔ میں راجہ صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن خاص طور راجہ صاحب کی طرف سوال لے جانے سے پہلے میرا آپ سے ایک درخواست، ایک مشورہ بھی آپ کے لیے، کہ کیا آپ اپنے ہر شہر میں ایک زمرد خان پیدا نہیں کر سکتے، ایک زمرد خان نہیں نکال سکتے؟ اگر آپ پورے شہر میں ایک اس جیسا انسان آپ نہیں نکال سکتے تو پھر میرا خیال ہے آپ کے شہر کو برباد ہی ہو جانا چاہیے۔ ایک سویٹ ہوم کم از کم آپ اپنے شہر میں آباد کر لیں، اور وہ ماڈل لیں زمرد خان صاحب سے، اور ان جیسا ایک آدمی وہاں پہ نکال کے جاوید صاحب، اور وہاں اس پہ امپلیمنٹ کریں، پورا ملک بدل جائے گا۔ جاوید صاحب، میں ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں، دنیا تو بڑے چند دنوں کی ہے، چند مہینوں کی ہے، چند ہفتوں کی ہے، لیکن انشاءاللہ میں ہزاروں کی تعداد میں زمرد خان چھوڑ کے مروں گا، ہزاروں کی تعداد میں۔ ہر شہر میں آپ کو چھوٹے چھوٹے زمرد خان ملیں گے۔ جو میرے جانے کے بعد جو میری زندگی کا مشن ہے کہ جتنے بھی بچے، جتنے بھی بچیاں جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو ہم نے محفوظ کرنا ہے۔ شاید میں تو نہ کر سکوں، لیکن میں جو خواب دیکھتا ہوں وہ پورا ہوتا ہے۔ یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے اس مشن کو کمپلیٹ کریں اللہ گے، کرم کرے، میں اور دعائیں آپ کو آپ ہر کے شہر ساتھ میں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زمرد خان ملیں گے جو ان ننھے منھے فرشتوں اور پریوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ راجہ صاحب، کیا یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ طیبہ اس نوعیت کی آخری بچی ہے پاکستان میں، اس کے بعد کسی بچی پر اس طرح ظلم نہیں ہوگا؟ دیکھیے، جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے، میں اپنی ذات کی تو گارنٹی کر سکتا ہوں، اور اپنے آس پاس بسنے والے لاکھوں لوگوں کی گارنٹی کر سکتا ہوں، اپنے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں ایک سرگودا سے، وہاں کی گارنٹی میں کر سکتا ہوں کہ میں ہر چیز کا سختی سے نوٹس لوں گا، جگہ پہ پہنچوں گا، پاکستان کے لیے بھی کوشش کروں گا، جتنی میرے اندر انرجی ہوگی، جتنی قوت ہوگی، اس کے مطابق میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ کلیکٹیوزم کے اوپر بیسڈ کرتی ہے یہ ساری کانسیپٹ۔ لا پہلے بنائے نا سر، یہ لا بنے قانون گا، تو بنائے کم از کم۔ لا بنے گا بالکل۔ اور میں آج ہی میری کل بھی بات ہوئی ہے، اور جب انہوں نے میں پروگرام میں آنے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس نے مجھے کہا کہ آپ وہاں پہ جائیں اور سجیشنز لے کے رہیں، اور بالکل پارلیمنٹری کمیٹی اور پھر سی سی آئی، اور اس کے اوپر جو فنڈنگ کا پروسیس ہے فرام آل پروونسز اور اس طرح کے ادارے، جس طرح راجہ صاحب صاحب، جتنا ٹائم آپ پاناما پہ دے رہے ہیں اس کا 1% بھی آپ ان بچوں کو دے دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں، آج بھی پاناما کی ہیئرنگ تھی، اور اس کے باوجود بھی مجھے وزیر اعظم ہاؤس نے کہا کہ آپ یہاں پہ جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑا قوم کا مسئلہ ہے، اور یہ طیبہ قوم کی بیٹی ہے، تو اسی لیے آج ہم یہاں پر آئے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ حکومت پاکستان آنے والے وقت میں وزیر اعظم صاحب یہ ایسے بچوں کے لیے میری انیشیٹیوز لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ خواجہ صاحب، آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، وقت ختم ہو گیا، میری صرف آپ سے آخر میں ایک درخواست ہے کہ اگر کوئی طیبہ قسم کی بچی، اس قسم کی بچی، اس نوعیت کی بچی آپ کے گھر کام کر رہی ہے تو خدا خوفی کریں اور یہ سوچیں کہ یہ آپ کی بچی بھی ہو سکتی تھی، اس کے اوپر ظلم نہ کریں، اور اگر آپ کے محلے میں، آپ کے ہمسائے میں کسی بچی کے ساتھ کسی بچے پر اس قسم کا ظلم ہو رہا ہے تو کم از کم آواز ضرور اٹھائیں، حکومت کو ضرور بتائیں۔
हुकूमत से भी मेरी दरख्वास्त है कि कानून बनाए, आपका काम कानून बनाना और फिर उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। अगर आप कानून नहीं बनाते, उस पर अमल दरामद नहीं करवाते, तो फिर आप हुकूमत नहीं है आप। फिर आपको ये क्लेम बंद कर देना चाहिए कि हम इस मुल्क के वाली हैं, इस मुल्क के वारिस हैं, हम वज़ीर आज़म हैं और हम इस मुल्क को लेकर आगे चलेंगे। फिर आप ये क्लेम करना भी बंद कर दें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।